बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, खबरों का बहाव इंडिकेट कर रहा है कि सदर ट्रंप के दौरे चीन के बाद जंग दोबारा शुरू होने का कवी इम्कान है। 28 फरवरी से 7 अप्रैल तक इस जंग में जो कुछ हुआ, अगर जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो ये रिपीट टेलीकास्ट होगा या फिर कुछ नया होगा? मुगल साहब, इस वीडियो में ना हम 5 से 6 नई अछूती डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जो मेरा ख्याल है कि इससे पहले आपने सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं पर इतने फोकस के साथ डिस्कस होती हुई नहीं सुनी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि 39-40 दिन जंग चली जी, तो जाहिर है कि आप यही गुमान करेंगे कि दोनों जो साइड्स हैं, ईरान ने अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखी होंगी, अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को स्टडी किया होगा, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने, चाहे वो खलीजी ममालिक हों, इसराइल हो, अमेरिका हो या उसके खामोश इत्तहादियों, उन्होंने बड़े बारीक बीनी से इसको स्टडी किया होगा कि ईरान कमज़ोर कहाँ पे है, मार कहाँ से सकता है और हमने अटैक करना है तो कैसा करना है। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर 28 फरवरी पर जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया जी, अमेरिका और इसराइल को, मुसाद को और CIA को भनक भी होती इस बात की, स्लाइटेस्ट ऑफ द आइडिया भी होता कि ईरान का रिएक्शन इतना खौफनाक, इतना भयानक और इतना डिफरेंट एंड आउट ऑफ द बॉक्स होगा, तो इस हमले को करने से पहले बहुत डिफरेंट किस्म की तैयारी की जाती है। सही। तो एक बात तो आप अपने जहन में रखें कि जब दोबारा जंग होती है, इन केस के मुज़ाकरात, चाइना की तरफ से कोई इंटरवेंशन, ईरान की तरफ से किसी लचक का मुजाहरा या फिर डोनाल्ड ट्रंप पर उसके इत्तहादियों का और दुनिया भर का दबाव इतना बढ़ जाए कि आप जंग के लिए कोई और जंग किए बगैर कोई सोल्यूशन ढूंढ लें तो और बात है, लेकिन अगर अब जंग होगी तो वो पहले से ज़्यादा भयानक होगी और आप उसको यूँ समझेंगे कि जिसे कहते हैं ना कि फाइनल राउंड। अच्छा, तो फाइनल राउंड के लिए तैयारी दोनों तरफ भरपूर है। लेकिन देखें मुगल साहब, दिफा में ना एक टर्म बड़ी इस्तेमाल होती है, इट्स नॉट द गन, सही, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। बिल्कुल सही। कि कभी कभी बल्कि बेशतर औकात, बसा औकात जो है वो शख्स और उसका स्किल ज़्यादा मैटर करता है जी, जो गन के पीछे होता है। सही। गन कितनी टेक्नोलॉजी क्या, कितनी एडवांस्ड है, कितनी मॉडर्न है, कितनी उसके जनाब प्रिसीजन के साथ उसको बनाया गया है, कैसी मशीन्स पे बनी है, कितनी कॉस्ट है उसकी, उससे ज़्यादा ये मैटर करता है जो बंदा चलाने वाला है वो कैसा है। सही। देखे ना दुनिया और में अच्छे चलाने वाले को एयर गन दे देंगे, वो मारेगा कैसे दुनिया में लेकिन दुनिया में जंग के डायनामिक्स आप देखे ना कि क्या सोचा था इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान के J-10Cs और JF-17 थंडर जो है वो रफाल को ढा देंगे जी, और इस बुरे तरीके से। आज जो हम बात करने लगे हैं ना, देखें मुगल साहब, यूं समझें कि 60 साल के ईरानी बूढ़े ने 18-18 साल के दर्जनों कड़ियल अमरीकी जवानों को लटा दिया। सही। और ये वो इंसिडेंट है कि जिसके ऊपर दुनिया भर के दिफाई माहिरीन सर पकड़ के बैठे हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे मुगल साहब आप फॉक्सी या FX या महरान लेके फार्मूला 1 के ट्रैक पर घुस जाएं और आपका मैकलारेन स्पीड टेल के साथ या फिर फरारी के साथ आपका मैच हो रहा हो, आप उसके साथ रेस लगा रहे हो, या आप CD70 जो है वो लेके वहां पे घुस जाएं। अच्छा, पहली बात तो आपको घुसने कोई नहीं देगा। जो शख्स ऐसी चीज लेके वहां पे घुसेगा उसको चपेटे लगा के लोग इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। लेकिन मौजज़ा ये हो कि आप वो लेकर घुसें और आप मैकलारेन F1 को पछाड़ दें। सही। फरारी आपकी धूल देख रही है जी, तो लोग आप सोचेंगे क्या करेंगे। ये हुआ है इस जंग में। कुछ चीजें बहुत डिफरेंट, साउथ इंडियन की फिल्म में कुछ चीजें जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल फिल्मों वाली हुई है। एब्सोल्युटली। यानी पूरी दुनिया जिसके ऊपर शशदर है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें, हम जो बात कर रहे हैं ना मुगल साहब, इस वक्त पूरी दुनिया जब भी कोई इस किस्म की लड़ाई होती है, एक होती है एक्सरसाइजेस जी, हम करते हैं, पाकिस्तान और चाइना की होती हैं, शाहीन 1, 2, 3, 4 ये सीरीज़ चलती है। इंडिया एक्सरसाइजेस करता है, जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं, नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं। उसमें आप एक्चुअल एनिमी से के साथ फाइट नहीं कर रहे होते, सिमुलेशंस बनाई जाती हैं जी, और असम्पशंस के ऊपर काम किया जाता है। लेकिन जब कोई प्रैक्टिकली जंग होती है ना, तो पूरी दुनिया में
جو وار ایکسپرٹس ہیں, ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں, ملٹریز ہیں, وہ بیٹھ کر بڑے کلوزلی مانیٹر کرتی ہیں کہ میدان عمل میں جب اصل میں ایک بندہ جنگ میں کسی جنگی مشین کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے اوپوننٹ سے فائٹ کر رہا ہے تو وہ کس طریقے سے پلے آؤٹ کیا ہے وار تھیٹر میں. صحیح. تو حیران کن جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ ایران نے ایک تو ظاہر ہے کہ انہوں نے آؤٹ کلاس کیا نا اے سیمیٹریکل وارفیئر میں, جی, کہ وہ شاہد ڈرون جو ہے وہ جس کو پھٹ پھٹی ڈرون بھی کہتے ہیں, 2 اسٹروک انجن والا, وہ سلو سپیڈ میں اڑتا ہوا آتا ہے اور آ کے وہ گھس جاتا ہے جناب, اتنا سلو آتا ہے, اس کی لو الٹیٹیوڈ کے اوپر 80 فٹ سے نیچے فلائی کرتا ہے, اس کو ریڈارز اس طریقے سے کیچ نہیں کر سکتے, اس کی سپیڈ اتنی سلو ہے کہ اس کو انگیج کرنے کے لیے اس قسم کی میزائل بیٹریز اور سسٹمز بنے ہی نہیں ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے. وہ آتا ہے اور آ کے جناب وہ 2 اسٹروک انجن کے ساتھ آ کے وہ لگ جاتا ہے اور لوگ اس کو 10x زوم کر کے چائنا کے موبائل سے پورا کیپچر کرتے ہیں آتا ہوا اور آ کے کسی بلڈنگ میں کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہوا. اچھا, یہ تو چلیں ایک اے سیمیٹریکل وارفیئر کی ایک معاملہ ہے. اب پوری دنیا 2-4 چیزوں پہ F-35 انسیڈنٹ کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. جی, پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ امریکہ کی کویت میں وہ ملٹری بیس جو اس ریجن میں ون آف دا موسٹ ہیویلی گارڈیڈ بیسز میں سے ایک, جی, جو کیمپ بورنگ جس کو کہا جاتا ہے, جو ادیری بیس ہوتی تھی جس کا پہلے نام تھا, جی, وہاں پہ کیمپ عارف جان ہے, علی السالم بیس ہے, لیکن کیمپ بورنگ جو ہے نا وہ وہاں پر بڑا زبردست اور بڑی ہیوی پریزنس ہے امریکن ٹروپس کی, اور وہ عراق کے بارڈر کے قریب ٹریننگ اور اس معاملات میں بھی ہوتی ہے. اس کو ایران نے تباہ کیا تو کیا, اس کے ویڈیوز آ چکے ہیں, CNN اس پہ رپورٹ کر چکا, وال اسٹریٹ جرنل نے اس کے سیٹلائٹ امیجز بیفور اینڈ آفٹر کے حاصل کر لیے. جی, لیکن پوری دنیا اس بات پہ سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ اس کو تباہ کیا ہے ایران کے ایک ڈرون F-5 طیارے نے. ہاں جی, بالکل بالکل بالکل. اور F-5 طیارے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ جا کے نا ذرا اس کی ہسٹری اسٹڈی کریں. ہم آتے ہیں ویسے جو ٹوٹل ملٹری ایئر کرافٹ کا نقصان ہے وہ 39 پہ گیا یہ انکشاف, اور یہ کانگریس کی ہیئرنگ میں کانگریسمین ایڈ کیس نے یہ کوشچن کیا اور انہوں نے دا وار زون نامی کسی ویب سائٹ کا حوالہ دیا. اور پھر اب آپ جا کر چیٹ جی ٹی پی پہ لکھیں, جیمنائی پہ لکھیں, آپ کسی اے آئی کے اوپر لکھیں, وہ آپ کو ملٹیپل ریفرنسز کے ساتھ بتا دے گا کہ ہاں لگ بھگ 39 جو ہے وہ لاسز ہیں ایئر کرافٹ کے امریکہ کے اس جنگ میں. 39 اٹس اے ہیوج نمبر. بیٹل فیلڈ میں ایکٹیو لڑائی میں امریکہ بہادر اتنے طیارے ہار گیا. اور کون سے طیارے, لیکن آپ F-5 کے بارے میں پڑھیں نا, جو نارتھ راپ ہے اس نے یہ جہاز, امریکہ نے بیسیکلی یہ جہاز بنا کس کے لیے تھا, یہ تھا پوسٹ ورلڈ وار 2 دوسری جنگ عظیم کے بعد جو غریب غربا ملک ہے نا, جن کو جنگوں کا شوق ہے یا جن کی کانفلکٹس ہیں, ان کے لیے ایک 3rd جنریشن فائٹر جیٹ لائٹ ویٹ بنایا گیا. صحیح. اور وہ بیچا ہی غریب ملکوں کو گیا, 3rd ورلڈ کنٹریز کو جن کا بجٹ نہیں تھا, جو لو آن بجٹ تھے. اور اس طیارے کے فارغ ہونے کی, یعنی بیٹل فیلڈ میں خاص اچھا نہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس کو خود کبھی اپنے ایکٹیو سروس میں لڑائی کے لیے نہیں رکھا. اس کو پتہ کیوں استعمال کیا جاتا تھا, میراج طیاروں یا کچھ اور طیاروں کی سیمولیشن کے لیے, ایکسرسائزز میں, یا تو ٹریننگ کے لیے پائلٹ کو, جس طرح آپ جائیں نا جو ڈرائیونگ سکولز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ آپ کو ایک ٹوٹی پجی ہوئی گاڑی پہ نا مہران پہ سکھاتے ہیں. اور وہ کیوں سکھاتے ہیں اس کے اوپر کہ اگر لگ بھی گئی نا تو زیادہ نقصان نہیں ہوگا. تو F-5 طیارے پہ آپ پہلے جہاز اڑانے کی جو ہے نا وہ یا تو تربیت دیتے ہیں, یا پھر جب آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں اس ایکسرسائزز میں آپ اس کو دشمن طیارے کے طور پہ کہ ہمارے ریڈار ٹھیک کام کر رہے ہیں, کیچ کر لیں گے کہ نہیں کریں گے, اس کے لیے آپ اسے استعمال کرتے ہیں. ایران کا یہ طیارہ 1964 کا خریدا ہوا, 1964, یعنی 60-62 سالہ یہ بوڑھا جی یہ گیا. اور اس کی جب آپ ڈیٹیل پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے جو پرشین گلف ہے
اس کے اوپر انتہائی لو الٹیٹیوڈ فلائی کیا. اس کے اوپر کوئی گائیڈڈ میزائل موجود نہیں ہے. یعنی یا تو آپ انیوا پھینک سکتے ہیں یا آپ 1.5 ماک سپیڈ کے اوپر جاتے ہوئے اپنے ویژول سے کنفرم کر کے اس آئیڈیا کے ساتھ کہ میں اتنی بلندی پہ اتنی رفتار پہ فلاں جگہ کے اوپر بوم ریلیز کروں گا اور وہ اس ویلوسٹی، اس سپیڈ اور اس رفتار سے جا کر ہٹ کرے گا. اس طریقے سے. اور کون سے ڈیفنسز ایویڈ کیے ہیں؟ جی عارف جان کا، علی السالم کا، کیمپ بورنگ کا، ان کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ریڈارز اس پورے ایریا میں امریکہ کا جتنا ارلی وارننگ کا نظام ہے، فضا میں مولک E-3 سینٹری طیارے ہیں، ان کے قطر میں لگے ہوئے، بحرین میں لگے ہوئے، کویت میں لگے ہوئے، UAE میں لگے ہوئے، سعودی عرب میں لگے ہوئے ریڈارز اور سسٹمز ہیں. پھر آتی ہوئی کسی آبجیکٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھارڈ پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہے. اس کے بعد اپنے دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیارے موجود ہیں. وہ ایک جہاز آتا ہے اڑتا ہوا، وہ بوم ڈراپ کرتا ہے، جس طرح 1965 میں 1971 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے جو ہیروز ہیں، آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں جو پٹھان کوٹ جا کے جی تباہ کر کے آئے تھے، جو ایک 8 پاس چارلی مشہور ہوا تھا. جی جو نوزی مشہور ہوئے تھے. 8 پاس چارلی تھا، وہ اپنے جہاز کے انجن کو آئیڈل پر لے جا کر گلائیڈ کرتا ہوا آتا تھا، 8 چکر لگاتا تھا اور 8ویں چکر میں وہ بم برسا کے اس کے بعد نکل جاتا تھا. بڑی مسٹری بنی رہی. آج یہ کام کرنا بیٹل فیلڈ پہ، اس قسم کا کرشمہ دکھانا، یہ یعنی کہ نا یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ دنیا کے بہترین ریڈارز کی موجودگی میں، بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم کی موجودگی میں، جدید ترین مشینری کی موجودگی میں. ویڈیوز جو جاری کی وہ آپ نے دیکھی ہے، ایران نے پھر آفیشیل ویڈیوز اس کی جاری کی ہے. اچھا، اس کو ہلکا پھلکا موڈیفائی بھی کیا ہوا تھا. اب یہ کیا. دوسرا، امریکہ کی ڈیفنس مارکیٹ کے لیے، لاکہیڈ مارٹن کے لیے رفال تو آپ نے دیکھا نا کہ اس کی سیلز کہاں چلی گئی ہیں. اور JF-17 تھنڈر، J-10C، J-35 ان کی مارکیٹ کدھر چلی، ان کی مارکیٹ کدھر جا رہی ہے. تو یہ تو جب بیٹل فیلڈ میں ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. امریکہ نے اتنے عرصے سے لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ پاگل بنایا ہوا تھا پوری دنیا کو. F-35 طیاروں کا جو پروگرام ہے نا جی، اس پروگرام کا آپ اس کی جا کے ڈیٹیلز نکالیں نا. یہ وہ جہاز ہے جو امریکہ بہادر کے مطابق 2080 تک سروس میں رہنا. اچھا، 2080 تک، یعنی ایک طیارہ جس نے 2080 تک سروس میں رہنا ہے. اور اس کا جو پورا جا کے بنے گا والیوم، یہ 1.5 سے 2 ٹریلین ڈالر تک کا. صحیح. اور یہ درجنوں ارب ڈالر کا ایک ایسا پرائیڈ، ایک ایسا پروگرام کہ جس کو انجینئرنگ اور جو ایرو ڈائنامکس ہے اس کا ایک مارول، ایک معجزہ تصور کیا جاتا ہے. یہ وہ آئٹم ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ گاہک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ریک میں جو آپ آئٹم لگاتے ہیں نا کہ شیشے سے باہر دیکھ کے بندہ ایک دفعہ میری دکان میں آ جائے، شو کیس جس کو، یہ وہ پلان ہے. اور امریکہ نے اس جہاز کی سٹیلتھ پوری دنیا میں مشہور ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اگر پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات کی جائے، کہ یہ وہ جہاز ہے جس نے سلمانی چادر اڑی ہوئی ہے. بالکل، جو نظر نہیں آتا، جو ایک ڈاٹ کی طرح نظر آتا ہے، جس کو آپ ریڈار سے کیچ نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا چیز ہے. اس کا سٹیلتھ مشہور ہے. اور اس کے سٹیلتھ کو، اس کی ٹیکنالوجی کو بچانے کے لیے امریکہ نے اس حد تک گیا کہ جو ملک روس کا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لے گا، کیونکہ اس کے ساتھ جو چیز بورڈ اور دوسرے ریڈارز آتے ہیں، وہ ریڈارز اپنے ایک سرٹن ریڈیس میں موجود تمام چیزوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ان کی ساخت، ان کی حیت، ان کی نوعیت، اس کو کے اوپر کیا میٹیریل یوز ہوا ہے، وہ ٹرانسمٹ بیک کر سکتے ہیں ماسکو. لہٰذا امریکہ نے یہ کہا کہ بھائی اگر ترکی S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لے گا
تو ہم کسی بھی صورت میں ان کو F-35 پروگرام میں F-35 طیاروں کے پروگرام میں نہیں رکھیں گے۔ بالکل صحیح۔ اب اس جنگ میں کام یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا جو F-35 طیارہ ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے، اور کس طریقے سے اس کے ہیٹ سگنیچر سے وہ پکڑ لیتے ہیں، انفراریڈ ہیٹ سگنیچر سے آپ نے اس کو پکڑا، اور آپ نے ایگزیکٹلی یہ ابھی تک پروف نہیں ہوا کہ ایرانین میزائل نے ڈائریکٹ ہٹ کیا اس کو، لیکن اس کے جو شارپنلز تھے وہ قریب آ کے اس کے ہیٹ کو چیز کرتے ہوئے آ کے اس نے وہاں پر بلاسٹ کیا، اور اس کے شارپنلز لگے ہیں، اور آپ کا جہاز دو کے بارے میں، اسی کا تو پائلٹ گرا تھا نا ایران کے اندر، جس کی تلاش کے لیے دو کے بارے میں ہے کہ یہ کام ہوا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں نا، ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں کہ جو کچھ وہاں پر ڈسکس ہوا ہے کانگریس ہیئرنگ میں۔ According to recent congressional testimony and defense reports, the United States has reportedly lost 39 aircraft since the start of the conflict with Iran on February 28, 2026. کہ تقریباً 39 ایئرکرافٹس انہوں نے لوز کیے ہیں۔ سینٹ ہیئرنگ کے دوران جو 13 مئی کو ہوئی، کل یو ایس کانگریس مین ایڈ کیس نے ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دا وار زون میں جو چھپی ہے، ان ڈیٹیلز اس کی جو ہے وہ شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ پینٹاگون ہمیں بتایا کہ یہ کیسے ہوا، یہ ممکن کیسے ہوا۔ آپ کہتے ہیں آپ نے ان کی فضائیہ تباہ کر دی، نیوی تباہ کر دی، ان کے ریڈار تباہ کر دیے، ان کی فضاؤں کو مسخر کر لیا، پاسداران انقلاب ختم ہو گئے، ہیڈ کوارٹر ختم ہو گئے، فضائیہ ایگزسٹ نہیں کرتی، رجیم 1 رجیم 2 سب ختم ہو گئے، کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو جو بریک ڈاؤن ہے اس میں ٹوٹل 39 ایئر کرافٹ ہیں جو ڈسٹرائے ہوئے ہیں، اپروکسیمیٹلی 10 ایئر کرافٹ ہیں جو ڈیمیجڈ ہیں، مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، اڑنے کے قابل نہیں ہیں، یہ ملا کے نمبر بن جاتا ہے 49۔ اس میں 24 MQ-9 ریپر ڈرونز جو امریکہ کی شان کہلاتے ہیں، 5 کامبیٹ ایئر کرافٹ لاسز ہیں ایئر ٹو ایئر، گراؤنڈ ٹو ایئر انسیڈنٹس میں، جس میں F-15 ایگل جو ہے وہ شامل ہے، پھر اس کے بعد ایک A-10 وارٹ ہاگ ہے، یہ ایک ہی دن میں انسیڈنٹ ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہ جہاز ہیں جو ریسکیو کرنے کے لیے گئے تھے، اس میں بھی ہیلی کاپٹر کی ڈیٹیل نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور بلیک ہاک ایک F-35A لائٹننگ 2 جو ہے وہ ہٹ ہوا، جس میں پائلٹ جو ہے وہ رپورٹڈلی اسکیپ کر گیا، پھر ایک E-3G سینٹری جو پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر سعودی عرب میں۔ یہ جتنا اس کانفلکٹ میں امریکہ کا نقصان ہوا ہے، اس نے بیسیکلی امریکہ کا جو وہ میتھ ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ جتنا مرضی چرب زبانی کر کے لفاظی کر کے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، فیکٹ یہ ہے کہ یہاں پر اب صورتحال ہے، دیکھیں جو تیاری اب کر کے جس سے اگر یہ حملہ ہوتا ہے، دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے، تو ایران پہ یہ بڑی بھرپور قسم کا اٹیک کریں گے۔ یہ امکان بالکل موجود ہے کہ جس میں ایران جو ہے اس کے اوپر ہونے والے حملے میں پہلے ہی حملے میں کوشش یہ کی جائے گی کہ ایران کی جو باقی لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ صحیح۔ سائملٹینیسلی ایران کا جو نظام ہے ان کا پاور کا، بجلی کا، اس کو ٹارگٹ کیا جائے، کر چکا ہے، ان کے رابطہ پل جو ہیں ان کو تباہ کیا جائے۔ لیکن اصل کوشچن یہ ہے کہ جو زاگروس ماؤنٹین رینج ہے وہاں پر موجود ان کی میزائل سٹیز ہیں۔ ابھی جو انٹیلیجنس، امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی ہے، آپ اس رپورٹ کو دیکھیں نا کہ اس نے کیا اسیسمنٹ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران اب بھی اپنی میزائل صلاحیتوں کو 70% تک برقرار رکھے ہوئے، یعنی ان کی رپورٹ کے مطابق صرف 30% ان کی وہ کنزیوم ہوئی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی انٹیلیجنس اداروں کی خفیہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اب بھی اپنی میزائل صلاحیتوں کو بڑی حد تک برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ صورتحال ٹرمپ انتظامیہ کے اس دعوے کے برعکس ہے کہ امریکی حملوں میں ایرانی فوجی طاقت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کے ساتھ موجود اپنے 33 میں سے 30 میزائل اڈوں تک دوبارہ رسائی حاصل کر لی ہے، جو اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے امریکی جنگی جہازوں اور تیل بردار ٹینکروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف میزائل اڈوں کو پہنچنے والے نقصان کی نوعیت کے باوجود ایران موبائل لانچرز کے ذریعے میزائلوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ بعض مقامات سے براہ راست میزائل بھی داغے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صرف 3 میزائل اڈے مکمل طور پر غیر فعال ہیں۔
इंटेलिजेंस जायज़ों के मुताबिक ईरान अब भी मुल्क भर में तकरीबन 70% मोबाइल लॉन्चर्स और जंग से पहले के तकरीबन 70% मिज़ाइल ज़खायर बरकरार रखे हुए हैं, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल शामिल हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि सेटेलाइट तस्वीर और दीगर निगरानी ज़राए की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया गया है कि ईरान ने मुल्क भर में तकरीबन 90% ज़ेर ज़मीन मिज़ाइल ज़ख़ीरा गाहों और लॉन्चर तनसीबात तक दोबारा रसाई हासिल कर ली है, जो अब भी जुज़वी या मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। ये नई मालूमात ज़ाहिर करती हैं कि अमरीकी क़यादत ने ईरान की मिज़ाइल सलाहियत को पहुँचने वाले नुकसान का गलत अंदाज़ा लगाया और ईरान की जानिब से तबाहशुदा तनसीबात को दोबारा फ़ाल करने की सलाहियत को भी कम समझा गया। अब ज़ाहिर है कि वी कम टू अ क्लोज टू दिस डिस्कशन। जो मैंने आगाज़ में कहा था ना कि इट्स द मैन बिहाइंड द गन, आप इसको सिर्फ ऑन द फ्लिप साइड कर लें। आप ये सोचें कि अगर ईरान के पास F-35 तैयारे हों, जी, ईरान के पास थार्ड पैट्रियट, जी, ये वाले सिस्टम्स हो, टोमाहॉक हो, डार्क ईगल हो, F-15 ईगल्स हों, F-22 रैप्टर्स हों, ईरान के पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार हों, क्या UAE, क्या किसी खलीजी मुल्क, क्या इसराइल, क्या अमेरिका का कोई जवान F-5 तैयारे में बैठ के ईरान घुसने की जुर्रत कर सकता है? नहीं कर सकता ना। नहीं। तो फिर ये एक आपको नया डायमेंशन जो है वो पूरी ओपन अप करती है कि वो अपने तौर पे जो आ रहा है, आप तो यही सोचे ना कि वो खुद को हमला करने आ रहा है। बिल्कुल सही। वो सुसाइडल मिशन F-5 तैयारा लेके जहाँ पे वो घुस रहा है, जिसका ये भी शोर नहीं है वो जाके वापस भी आ यानी जाएगा। एक बकरी जो है वो भूखे शेरों के पिंजरे में छलांग लगा रही है कि मैं जाऊंगी भी, मैं 2-3 शेर फड़काऊंगी भी और मैं वापस भी आ जाऊंगी। ये वाला काम हुआ है। बहरहाल देखते हैं कि ये सिचुएशन जो है ऑब्वियसली इट्स एनीबडीज गैस। जंग जो है वो अगर खुदा न खास्ता दोबारा शुरू होती है तो ये तो तय है कि इसमें ईरान भी ऑल आउट जाएगा और उसमें उसने अपने जो टारगेट्स बताए हैं दे आर वेरी डेंजरस। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।